बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्क में जारी सियासी हैजान की, बहरान की। शहर इक़्तिदार में क्या लावा पक रहा है? नवाज़ शरीफ बिलाखिर चाहते क्या हैं? होने क्या जा रहा है? शरीफ ख़ानदान किस बात पे परेशान है? और मरी में होने वाले नून लीग के इजलास में किन दो अहम शख्सियात को मदऊ नहीं किया गया और इस पर क्यों शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है? एक्सटेंशन को क्यों मसला बनाया जा रहा है? इसके पीछे है कौन? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दो बड़ों की कॉल लीग का मामला क्या है? इस पर भी बात करेंगे। बनी गाला की नीलामी कौन चाहता है और आज ये नीलामी के नाम पे जो ड्रामा किया गया ये क्यों नहीं हो सका? इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ अब किस शख्सियत को मैदान में उतारा गया है, इन सब पर बात करेंगे। मगर नाज़रीन, पहले ज़िक्र हो जाए लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का, जहाँ पर एक मरतबा फिर आइन का, दस्तूर का परचम बुलंद रखा गया, बल्कि मज़ीद बुलंद कर दिया गया। 9 मई के 2 मुकदमात में फ़ैसला सामने आ गया। तवक्कुआत और इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक, जी नाज़रीन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तवक्कुआत के भी मुताबिक और इंसाफ के भी मुताबिक जितने भी तकाज़े थे इंसाफ के तमाम पूरे किए गए और उन तकाज़ों के मुताबिक एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद साहिबा सबको पूरे 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। और इस बार इंसाफ का जलवा जो है वो आयशा भुट्टा साहिबा को भी दिखा दिया गया है, उन्हें भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। फ़ैसला सुनाने वालों ने नाज़रीन इस बार भी अपने एतमाद और साख को रत्ती बराबर भी ठेस नहीं पहुँचने दी। इस बार भी इंसाफ एक आंख के साथ किया गया, तराजू का कोई पलड़ा इस तरह नहीं होने दिया गया, तमाम तकाज़े पूरे किए गए। और सबसे अहम बात नाज़रीन ये कि इंसाफ के इस निज़ाम में कंसिस्टेंसी रखी गई है, फ़ैसलों का तसलसल बरकरार रखा गया है, जो निज़ाम इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का मज़ीद बोलबाला होगा। ऐसा इंसाफ, ऐसा ज़बरदस्त इंसाफ, मतलब 10 साल की सज़ा, ये देखें ना, तसलसल देखें, कंसिस्टेंसी देखें, पूरे 10-10 साल, ना 9 ना 11 ना 8 ना 13, पूरे 10-10 साल सबको एक ही आंख से देखा जा रहा है। एक ही तरह का इंसाफ तसलसल के साथ, अदलिया के साथ। नाजरीन, ये कोई काम करना, ये फ़ैसले देना कोई आसान काम नहीं है। ये देखें ना, इतनी मतलब तवाज़ुन बरकरार रखना, सर पे घड़ा रख के दरिया पार करने वाली बात है। आप लोग इसको मजाक समझते हैं और फ़ौरन आप शुरू हो जाते हैं तनकीद करना पाकिस्तान की अदलिया पे। दाद देनी चाहिए हमारी अदलिया को, जिन्होंने अपने फ़ैसलों का तसलसल और कंसिस्टेंसी में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आने दिया। देखिए, एक ही मतलब मुल्ज़मान जो है बार बार कई अदालतों में पेश हो रहे हैं, लेकिन फ़ैसला वही है, फ़ोटोकॉपी हुआ। ये थोड़ी मामूली बात है। इसमें पाकिस्तान के निज़ाम अदल को दाद देनी पड़ती है, जजेस को दाद देनी पड़ती है। इंसाफ के साथ फ़ैसलों में नाज़रीन एक और बात जो देखी जा रही है, वो रहमदिली का जो अंसर है, उसको भी आप इग्नोर ना करें, इतना आसान ना लें, वो भी इन फ़ैसलों में मौजूद है। देखिए, इंसाफ बेशक अंधा होता है, कानून बेशक अंधा होता है, लेकिन उसके सीने में दिल होता है। इसलिए जो रहमदिली का अंसर है ना, वो भी आप ज़हन में रखें। देखें, जैसे पहले शाह महमूद कुरैशी को फ़ैसले में बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया गया था, बिल्कुल उसी तरह आज फिर 2 मुकदमात में उन्हें बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को रियासत के साथ अदालतें भी एक माँ की तरह देख रही हैं। तो रहमदिली का आंसर है, इसको भी आप इग्नोर ना करें। इसी तरह की रहमदिली हमें हमाद अज़हर के मामले में भी आज नज़र आई है। उनके कागजात नामजदगी पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। ये नहीं कि उनको अदालत तक जाने से रोका गया, ना 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 ना, वहाँ भी पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया। उनके कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया, किसी ने बुरा नहीं मनाया, कोई सख्त सवाल जवाब नहीं किए, कागजात मंजूर भी हो गए।
اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ جیت بھی جائیں گے۔ اچھا ناظرین، ان مقدمات میں انصاف کا بول بالا کئی حوالوں سے ہے۔ ایک اور انداز بھی ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ ایک ہی واردات میں 4 بار تو سزا سنائی جا چکی ہے۔ دیکھیں نا وہی کنسسٹنسی، ایک ہی واردات ہے، سزائیں دیکھیں آپ 4 بار۔ اسے بھی آپ ریاست اور عدالتوں کی میانہ روی سمجھیں نا۔ دیکھیں وہ چاہتے تو ڈنڈا پکڑنے پر الگ مقدمہ بن سکتا تھا، ڈنڈا لہرانے پر الگ مقدمہ بن سکتا تھا، ڈنڈا نیچے کرنے پر الگ بن سکتا تھا، اوپر لہرا کر اوپر لے کے جانے پر دوسرا مقدمہ بن سکتا تھا، نعرہ لگانے پر ایک مقدمہ۔ ناظرین، ہر مقدمے پر، ہر حرکت پر الگ الگ دفعات لگتی ہیں، اور سزائیں بھی الگ الگ ملتی ہیں، مگر عدالتوں نے کمال شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اچھا، اس عدالت نے ایک اور شاندار کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے، اس سے بھی قانون کا بول بالا ہوگا پوری دنیا میں۔ ایک 16 سالہ بچے پر، جس پر دنیا میں جہاں جہاں عمر کی حد موجود ہے سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی، مقدمہ چل ہی نہیں سکتا تھا، لیکن بچہ تھا چھوٹا، اس کا دل تو نہیں توڑنا تھا، اس کا مقدمہ چلایا گیا۔ نہ صرف مقدمہ چلایا گیا بلکہ بڑوں والی سزا بھی سنائی گئی کہ بچہ یہ نہ کہے کہ لو جی مجھے سزا ہی نہیں سنائی، نہ، بڑوں والی سزا سنائی گئی۔ 10 سال، 16 سالہ بچے کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ کہتے پھرے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، قانونی ماہرین تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ قانونی ماہرین تو پچھلے 2-3 سال سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کو پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قانونی تقاضے آئینی تقاضے باڑ میں گئے، وہ چھوڑیں قانونی ماہرین کو۔ اب قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے اس بچے کا مقدمہ سن ہی نہیں سکتی تھی، مگر یہ قانونی ماہرین جو ہیں عدالت کے اس جذبہ ہمدردی کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ عدالت چاہتی ہے کہ اس بچے کی جیل میں اچھی تربیت ہو۔ 10 سال بعد جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو جیل کے اندر مجرموں کے ساتھ رہ کر اسے جرم سے نفرت ہو چکی ہوگی، اور جیل سے باہر نکل کے وہ ایک اچھا باعزت شہری بن کر باقی ماندہ زندگی گزارے گا۔ عدالت نے اسی اصول کے تحت عمران خان کے گارڈ ارشد کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے لگے ہاتھوں، حالانکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دن لاہور میں تھا ہی نہیں، وہ اسلام آباد میں خان صاحب کے ساتھ تھا۔ اب سزاؤں کے فیصلے پر احتجاج کرنے والے اصل میں عدالت اور اس کے معزز جج کی دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب اپنی کم عقلی کا ملبہ جو ہے وہ آپ عدالت پر اور پاکستان کے نظام انصاف پر تو نہ ڈالیں۔ مگر ناظرین، بہرحال کچھ فیصلے کی ایسی باتیں ہیں جو مطلب ایک فیصلے میں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ باقی سب کو 10-10 سال اور صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے لیے 5-5 سال۔ یہ تو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے نا۔ ایک طرف برابری کے حقوق کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف 10 سال وہ عائشہ بھٹا کو سنائی ہے، باقی دونوں خواتین کو 5-5 سال۔ یہ کوئی جائیداد میں سے حصہ تو نہیں دینا تھا نا، سزا سنانی تھی تو 10-10 سال ہی سناتے پھر آپ، ان کو 5-5 سال سنائیے، آدھا حصہ، آدھی گواہی۔ خواتین کے لیے تو یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ شاید جج صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ کسی اور کیس میں کسی اور قانون کے رکھوالے جج نے ان دونوں خواتین کے لیے اس سے بہتر بندوبست کر رکھا ہے۔ بہرحال ناظرین، ان فیصلوں پر پوری قوم جو ہے وہ اس کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ فیصلہ دینے والے معزز ججز کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی درازی عمر کی دعا کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے 4-4 ماہ کے اندر دن رات ایک کر کے انصاف کا یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ واقعی دن کی روشنی میں فیصلہ سنایا گیا، جیسا جج صاحب نے کہا تھا، وہ دن کی روشنی میں ہی فیصلے سنائے جا رہے ہیں، سماعت رات کی تاریکی میں کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے ناظرین، کس بات پہ آپ شکر ادا کریں گے اس نظام انصاف کا؟ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں جب یہ فیصلے ناظرین قانون کی کتابوں کا حصہ بنیں گے تو قوم کو پھر مشتاق یوسفی کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اور میری تو تمام تر ہمدردیاں ناظرین اس وقت ان ججز کے ساتھ ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز اور عمران خان کے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔
بلکہ میں تو ایک تجویز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہر دوسرے تیسرے دن جیل آنا پڑتا ہے، تو جیل کے ارد گرد جو جیل سٹاف، سپرڈنٹ جیل، ڈپٹی سپرڈنٹ جیل اور دیگر جو سٹاف ہوتا ہے ان کی کالونی اور گھر بنے ہوتے ہیں۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ جہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ قید ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، ان کی بیگم بشرا بی بی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جیل کے باہر جو ہے ایک شاندار گھر جو ہے یا کالونی جو ہے وہ ججز کے لیے بھی جیل کے ساتھ ہی بنا دینی چاہیے۔ اور بھی تو خرچے ہم کرتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں جی سیکورٹی کے خدشات ہیں تو کرکٹ ٹیم کے لیے بجائے ہم ان کو پی سی میں ٹھہرائیں تو اسٹیڈیم کے ساتھ ہی ہم وہاں پہ کھلاڑیوں کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا انتظام کر دیا جائے، بنا دیا جائے اسپیشلی۔ تو میرا خیال ہے ججز کے لیے بھی آنے جانے کا خطرہ ہے، جان کی مطلب ان کے لیے سیکورٹی کے خدشات ہیں، تو اگر یہ کر دیا جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہو کہ ہر جیل کے ساتھ ہی ججز کی کالونی بھی بنا دی جائے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طبیعت ناساز ہونے پر اچانک سنا ہے پولی کلینک ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا، جہاں انہوں نے آنکھوں کا معائنہ کرایا، اپنی بصارت کا، اپنی ویژن۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیف جسٹس صاحب کو جلد از جلد صحت یابی عطا کرے اور ان کی آنکھیں جلد ٹھیک ٹھیک دیکھ سکیں۔ اگر ملک کے چیف جسٹس کو ٹھیک ٹھیک دکھائی نہیں دے گا تو اس میں نقصان چیف جسٹس سے زیادہ پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے نظام انصاف کا ہے، غریب آدمی کا ہے، جو پورا ملک جو ہے وہ پہلے ہی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ ایسے میں چیف جسٹس کی آنکھوں کو لاحق کوئی بھی بیماری جو ہے وہ چیف جسٹس کو نہیں، عوام کو تاریک راہوں پہ ڈال سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی اسی ایک معاملے پر نظر ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی دبی ہوئی اور چھپی ہوئی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ بظاہر میاں نواز شریف خاموش ہیں، مگر ان کی پوری نظر اس سال نومبر میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ۔ ابھی وہ اپنے پتے سیٹ کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان خاموش سفارتکاری بھی جاری ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ 70-80% جو ہے معاملے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ خیر، اب یہ کوئی اتنی خاموشی بھی نہیں رہی کہ خاموش بات بھی نہیں رہی، کوئی سیکرٹ بات بھی نہیں رہی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں بڑوں کے درمیان ہونے والی ایک کال لیگ کے تذکرے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنما جو ہے وہ ایک اہم شخصیت کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس نے بھی کسی جگہ پر خدشات بڑھا دیے ہیں۔ لوہا گرم دیکھتے ہوئے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے اسد کیسر نے بھی بہت اہم بات کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کا فیصلہ غلط تھا، جس پر ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں۔ اسد کیسر نے مزید کہا کہ آئندہ ہم ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے، اور جس پریس کانفرنس میں اسد کیسر نے توسیع دینے پر قوم سے معافی مانگی ہے اس کی ناظرین ٹائمنگ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فوری جواب آ گیا۔ فیصل وافڈا صاحب نے اسد کیسر کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں، تسلسل جاری رہے گا رہے گا رہے گا۔ غصے میں بھرے فیصل وافڈا نے مزید کہا کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو اس تسلسل کو روک کر دکھائے۔ اب فیصل وافڈا کے اس غضبناک جواب سے صاف جھلک رہا تھا کہ ان کے مخاطب صرف اسد کیسر نہیں ہیں، ایوان میں 2/3 والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادتیں ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ اس ہائیبرڈ نظام کی جگہ اگر ہمارا حصہ نہیں ہے تو پھر اس ہائیبرڈ نظام کی جگہ مارشل لا لگ جائے، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیں ناظرین کہ اس معاملے میں ان کی اپنی بیٹی اور بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو سیم پیج کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سیم پیج بچتا ہے یا نواز شریف کی سیاست بچتی ہے۔ نواز شریف کو اندرونی اور بیرونی دو مطلب طرح طرح کے خدشات کا سامنا ہے، ذرا غور فرمائیں ناظرین۔ اسی ضمن میں آج پھر
خاندان کے 3 بڑوں کے سمیت اور بڑے نواز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والی میٹنگ جو ہے وہ اس کے تذکرے آپ نے بھی سن لیے ہوں گے، جہاں شہباز شریف تھے، مریم نواز بھی تھیں، نواز شریف کے ساتھ اہم امور پر مشاورت کی گئی، اور اس مشاورت کا کیا نتیجہ نکلا وہ تو اگلے چند روز میں سامنے آ جائے گا۔ آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ اس میں 2 بہت ہی اہم لوگ جو تھے وہ غائب تھے اس میٹنگ میں، وہ حیرت انگیز تھے، اور نون لیگ کے اندر بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور سیاسی حلقوں میں بھی۔ وہ 2 لوگ کون تھے اور ان کو اس اہم میٹنگ میں کیوں دعوت نہیں دی گئی، جبکہ اس سے بہت کم اہمیت کے عامل لوگ جو تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ ناظرین ان میں ایک مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں اور ایک عطا اللہ تارڑ صاحب تھے۔ اب ان دونوں، اور تیسری ناظرین اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ لان میں رکھی گئی تھی۔ اب لان میں میٹنگز کب رکھی جاتی ہیں؟ حکمران بھی جب مجبور ہو جائیں کہ میٹنگ جو ہے وہ اندر کمرے کی بجائے لان میں رکھی جائے تو اس وقت کون سا وقت آ جاتا ہے حکومت پہ، یہ سب جانتے ہیں۔ اور دوسرا ناظرین، یہ 2 جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ناظرین یہ وہی 2 شخصیات ہیں جو پیغام رسانی کا کام بھی کرتی ہیں، جن پر الزامات بھی لگ چکے ہیں، اور ان الزامات کی یہ وضاحت بھی کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ۔ آپ کو یاد ہے نا وہ کانوں میں لگانے والی ٹوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوڑ جائے، وہ بڑا مشہور واقعہ تھا، ذرا یاد کریں، ان پہ یہ الزام بھی لگ چکا ہے۔ ان دونوں کو نہیں بلایا گیا۔ جب ان دونوں کو نہیں بلایا گیا اور میٹنگ جو ہے وہ لان میں ہوئی ہے تو پھر ایجنڈا سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ ایجنڈا کیا تھا؟ ایکسٹینشن اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی کون سے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جن کا فوری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹکٹوں کی تقسیم پر یہ اجلاس بلائے گا؟ نہ، بالکل نہیں، چٹا جھوٹ بولن ڈیا جڑا بھی تانوں کہہ رہا ہے کوئی ٹکٹ شکٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا ناظرین، عمران خان پر ایک اور ذاتی حملے کی کوشش جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے، مگر اس سے یہ پتہ تو چل گیا کہ عمران خان کے خلاف حکمران کس حد تک پستی میں گر چکے ہیں۔ آج صبح اچانک پتہ چلا کہ عمران خان کے بنی گالہ والے گھر کی نیلامی ہو رہی ہے، بنی گالہ میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں، کسی کو نیلامی کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ سرکاری اہلکاروں نے بتایا کہ نیلامی کا اشتہار 7 اگست کو اخبارات میں شائع کرایا گیا، مگر اشتہارات کا کسی کو علم بھی نہیں تھا۔ اور ناظرین یہ بھی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا کہ جب کسی کی جائیداد کی نیلامی ہو رہی ہے، کرکی ہو رہی ہے، تو صرف 1 دن کا وقفہ دیا گیا، 2 دن کا، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ خفیہ طور پر ہو رہا تھا جس کے بارے میں عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی۔ بہرحال نیلامی میں حصہ لینے کے لیے آیا ہی کوئی نہیں۔ سرکاری اہلکار مقررہ وقت کے بعد obviously واپس چلے گئے۔ اس ساری کارروائی سے ناظرین یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد صرف ڈرانا تھا۔ کس کو؟ یہ سوچ کے، یہ دیکھ کر ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کس چیز سے ڈرے گا وہ؟ اپنی جائیداد جو وہ پہلے ہی ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے نام لگا چکا ہے، اس کے جانے سے ڈرے گا؟ جو بھوک سے نہیں ڈر رہا، جو تشدد سے نہیں ڈر رہا، جو قید سے نہیں ڈر رہا، جو خاندان برباد ہونے سے نہیں ڈر رہا، اب وہ اپنا ایک گھر نیلام ہونے سے ڈر جائے گا؟ کیسے؟ یقین جانیے کہ اپنی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہم کیسے یہ خبریں سن اور دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب ڈرانا جو تھا، ڈرانا مقصد تھا نا، جب ایسا نہیں ہو سکا تو پھر وضاحتیں دی جانے لگیں کہ نہیں یہ نیلامی عمران خان کے گھر کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی دیوار کے ساتھ متصل ایک اور پراپرٹی نیلام کی جانی تھی۔ کیا ڈرامے کر رہے ہیں؟ کیوں ڈرامے کر رہے ہیں یار؟ جس عمران خان سے حکومت چھین لی گئی ناظرین وہ نہیں ڈرا، الیکشن میں اس کی 2/3 اکثریت چھین لی گئی، مینڈیٹ چھین لیا گیا، وہ تب نہیں ڈرا۔
اب وہ مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ایک گھر کے چھن جانے کے خوف سے ڈر جائے گا, جھک جائے گا. پتہ نہیں حکمران عقل سے آ رہی ہیں, وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ عمران خان اگر ایک ڈھیلے منہ سے بھی کہہ دے نا, یا اس کا کوئی کارکن کہہ دے, اپیل کر دے, تو اس کے چاہنے والے دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر میں اپنے لیڈر کے لیے محل نہیں محلات تعمیر کر دیں. قسم خدا کی, عوام اور ان کے جذبات سے کٹے ہوئے یہ لوگ عمران خان پر 1.5 کروڑ روپے میں گھڑی بیچنے کا الزام لگاتے ہیں تو ہنسی چھوٹتی ہے. اس عمران خان پر جو کسی بیٹ پر دستخط کر دے تو کروڑوں میں بک جاتا ہے. اس کا نام کسی پروڈکٹ پہ لکھ دے تو برانڈ بن جاتا ہے. اس کے نام پر دنیا میں لوگ ہوٹل کھولتے ہیں, ڈشز کا نام رکھتے ہیں, پتہ نہیں کس کس چیز کا نام رکھتے ہیں, ڈریسز کا نام رکھتے ہیں, برانڈ اس کو کہتے ہیں. یار وہ ریسٹورنٹ پہ قیدی لکھ دیتے ہیں, قیدی نمبر 804 لکھ دیتے ہیں تو لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں عمران خان کے نام پر پرفیوم اور گارمنٹس بناتی ہیں. اس عمران خان کو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. وہ جائیداد کر کے اور نیلامی کی دھمکیاں دے کر عمران خان کو ڈرانے والے حکمران یاد رکھیں کہ کل یہ سب کچھ جاتی عمرہ کے محلات اور شہر بنے ہوئے بلاول ہاؤسز کے ساتھ بھی ہوگا. کی کرو گے پھر؟ تسی تے اپنے گھر دی ایک اٹ ڈگ پوے نا, کوئی لے جائے تو تسی دل پھڑ کے بیٹھ جاندے ہو. وہ تو ایڈا جگرا ہے جنہوں ڈرا رہے ہو, اتنا ہے, شیر کا جگرا ہے اس کا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سب سے اونچی حرکت جو اب تک ہوئی ہے نا, میرا خیال ہے عدت کے حصے بھی زیادہ وہ یہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اچھا ناظرین, دوسری عمران خان کا شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے 3 دن کے اندر ابتدائی طور پر مکمل طبی معائنہ کرانے اور اس کے بعد ماہانہ بنیادوں پر معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کرانے کا حکم دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی. یہ بڑی بروقت ایکشن ہے جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے لیا ہے. جیل میں عمران خان کا وزن بتایا جا رہا ہے کہ تیزی سے گر رہا ہے اور اس پر جو ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا ناظرین, پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن والے ہر حلقے میں نون لیگ کے پاس 15 امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں مل رہے. وہ کہتی ہیں کہ ہر کوئی نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بےتاب ہے. اور وزیر اطلاعات صاحبہ یہ بتانا بھول گئی کہ نون لیگ کے پاس امیدواروں کے ساتھ امیدوار ہی نہیں ہیں, ریٹرننگ افسر بھی ہیں, پریزائڈنگ افسر بھی ہیں, پولیس بھی ہے, انتظامیہ بھی ہے, عدالت بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے. بات ان کے بس سے باہر ہو جائے تو سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن بھی ہے. نون لیگ کی راہ میں کوئی قانون آ جائے تو یہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے بڑی بڑی عدالتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. نون لیگ کے پاس نہیں ہے تو ووٹر نہیں ہے. اور دوسرا, اگر کہنے کی جان کی امان پاؤں, ایک ووٹر نہیں ہے اور دوسرا سیاسی مستقبل نہیں ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ شرم نہیں ہے یا نہیں, وہ خواجہ آصف صاحب کو کہنے دیں. یہ 2 چیزیں تو نہیں ہیں, ایک ووٹر نہیں ہے اور ایک سیاسی مستقبل نہیں ہے. دونوں چیزیں ظاہر ہے, سیاسی مستقبل تو ووٹر سے ہی بننا ہے نا. باقی الیکشن کمیشن سے متعلقہ ہر چیز نون لیگ کے پاس نہ صرف ہے بلکہ وافر ہے. ٹرک سٹایا ہے انہوں نے گھر, ہر چیز. یہی وجہ ہے کہ الیکشن قریب آتے ہی ہر امیدوار اپنے حلقے کے ووٹرز کے پاس جاتا ہے, جبکہ نون لیگی امیدوار یہ پتہ چلاتا ہے کہ ریٹرننگ افسر کون ہے, بلکہ اپنے من پسند افسر کو ریٹرننگ افسر بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب وقت آتا ہے تو انہوں پھاڑ بھی لین دینے ریٹرننگ افسر نہیں یقین آتا ہے سیالکوٹ والے انہوں پوچھ لو جا کے. نون لیگ کی الیکشن کی ساری سائنس جو ہے نا وہ یہیں اسی طرح سمٹ کر اکٹھی ہوتی ہے, اسی ایک پیرائے میں. وکیل کی بجائے جج کرنے کی حکمت عملی نون لیگ کو اقتدار دلانے میں بہت اہمیت کی حامل رہی ہے, مگر عوامی محاذ پر اس نے اس جماعت کو نفرت کی علامت بنا کے رکھ دی. اچھا ناظرین, 3 سال کے دوران حکمرانوں نے عمران خان کو گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے. 200 سے زیادہ مقدمات بنا کر دیکھ لیے, انہیں 14 سال کی سزائیں دے کر دیکھ لیا. عمران خان کے خلاف ایک ایک کر کے پتہ نہیں کتنی ہستیاں میدان میں اتاری گئیں عمران خان کے خلاف, ایک کے بعد ایک.
جس کے بارے میں ذرا بھی گمان تھا کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس بندے کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اسے عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا۔ سیاسی مخالفین تو ایک طرف رکھیں، آپ موٹیویشنل سپیکر سے شروع ہو جائیں، پھر کرکٹرز تک آ جائیں، شاہد آفریدی تک آ جائیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں جن میں سے کسی سے کوئی کتاب لکھوائی گئی، کسی سے کوئی انٹرویو دلوایا گیا، کسی کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا تو اسے کسی تھرڈ کلاس یوٹیوبر کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ کسی ٹی وی اینکر کو مقبولیت کا زوم تھا تو اسے بھی عمران خان کے خلاف استعمال کر کے دیکھ لیا گیا، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ ان کے خلاف استعمال ہونے والے اپنی عوامی ساکھ جو ہے اگر موجود تھی، وہ برباد کر بیٹھے، اپنے پیروں تلے کچل بیٹھے۔ ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جا رہی ہے، ایک ہی کہانی، اور اس کھیل میں پے در پے ناکامیوں کے باوجود حکمران ہے کہ ان کو عقل نہیں آ رہی، وہ باز ہی نہیں آ رہے۔ اب انہوں نے چاند دیکھنے والے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو عمران خان کی مقبولیت کا پہاڑ توڑنے کا ٹاسک دیا ہے، جنہوں نے عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ملک کے اندر اور بیرون ملک قائم ہے۔ یہ لوگ جب چاہیں خان صاحب کے علاوہ اپنی جماعت کے کسی بھی فرد یا اعلیٰ عہدیدار کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں، پگڑی اچھال سکتے ہیں، سرے بازار رسوا کر سکتے ہیں، 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ یہ خان صاحب کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور مقتدرہ سے تعلقات کی خرابی میں بھی سب سے بڑا دخل انہی کا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہ کوئی پیشگوئی کی جا سکتی ہے اور نہ ان کا کوئی ضامن بن سکتا ہے۔ یہی سیم جملے آپ ذرا دیکھیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایک اور عالم دین بھی جن کے بارے میں پہلے 1-2 ویلاگز کر چکا ہوں، بالکل یہی جملے وہ بھی 2-3 دفعہ تواتر کے ساتھ کہہ چکے ہیں جو منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو تنزن جنگل کا بادشاہ کہہ دے اگر عمران خان، لیکن اپنی جماعت کی حد تک وہ خود بھی جنگل کے بادشاہ سے آگے کی چیز ہے۔ مفتی صاحب، عمران خان پر عدت کا بیہودہ کیس بنا، آپ خاموش رہے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر بدترین مظالم ڈھائے گئے، آپ خاموش رہے۔ مفتی منیب صاحب، آپ نے اس وقت بھی لب کشائی مناسب نہیں سمجھی جب حجاج کرام کے اربوں روپے لوٹ لیے گئے۔ مفتی منیب صاحب کے نزدیک اس پر بات کرنا بھی ضروری نہیں تھا۔ عمران خان کو جیل میں وضو کے لیے گندا پانی دیے جانے کی خبر آئی، مفتی منیب صاحب آپ کی غیرت ایمانی اس وقت نہیں جاگی۔ اس دور میں چادر 4 دیواری کی پامالی سمیت اخلاقیات کا دیوالیہ نکالا جا رہا ہے۔ آج جھوٹی گواہیوں اور بوگس مقدمات میں لوگوں کو 14 سال قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ مفتی منیب صاحب مذمت تو کیا، ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے، مگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے خلاف وہ جی بھر کر بول رہے ہیں۔ یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مفتی منیب صاحب کو سوشل میڈیا کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوگا، الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کیسے بنتا ہے، اور انہی دوستوں نے جو لکھ کر دیا وہ انہوں نے منوان پڑھ دیا۔ مفتی منیر صاحب یہ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ چاہیے تو ضروری ہے کہ مقتدر قوتوں کی نظر کرم ان پر پڑے، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے آج کل کہ عمران خان پر لفظی گولہ باری کی جائے، بمباری کی جائے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب معصوم آدمی ہیں، ان کے عمران خان کے خلاف بیان کو ایسے پڑھنا چاہیے، 4 سال ہو گئے مجھ سے چاند دیکھنے کی ذمہ داری واپس لیے ہوئے، ظالموں میرا کشتے خیال کرو، اور اب کتنا امتحان لوگے۔ وہ جو ایک مشہور جملہ ہے کہ رلائے گا کیا بچے کو، تو وہی معاملہ ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں نوشی گیلانی صاحبہ کے 2-4 اشعار عین حسب حال۔ تمہیں خبر ہے ہوا رخ بدل بھی سکتی ہے، تمہیں خبر ہے ہوا رخ بدل بھی سکتی ہے، پرندے اپنے بسیروں میں شام ڈھلنے پر ہوا ہے یوں کہ پلٹنا بھی بھول جاتے ہیں۔ بہار رت میں درختوں کی ٹہنیوں سے کبھی بھری بہار میں پتے بچھڑنے لگتے ہیں، اور ایک عمر گزری ہو جن کے رستوں پہ
اور ایک عمر گزری ہو جن کے رستوں پہ، وہی تمام ریاست کو دھول کرتے ہیں۔ تمہارے لب پہ ابھرتی ہوئی خفیف ہنسی یہ کہہ رہی ہے بھلا اس میں کیا نیاپن ہے، مگر تمام کہانی میں اب نئے تم ہو، مگر تمام کہانی میں اب نئے تم ہو۔ تمہیں خبر ہے مگر یہ تمہیں خبر کب ہے، تمہیں خبر ہے مگر یہ تمہیں خبر کب ہے۔ تمہارے زوم محبت کے اور وفاؤں کے اسی بہار میں خیمے اکھڑ بھی سکتے ہیں، اسی بہار میں خیمے اکھڑ بھی سکتے ہیں۔ تمہیں خبر ہے ہوا رخ بدل بھی سکتی ہے، تمہیں خبر ہے ہوا رخ بدل بھی سکتی ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔